There's a queue in the Ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba, Tabi'in, Imam Mujtahidin, Salaf Salihin. We are 1400 years down the line. There is a fashion now. Brother, we got to follow Rasulullah, so jump in front of the queue. In front of Abu, well, we got to follow Rasulullah, not Abu Bakr and Umar. Dr. Zakir Naik says as well, you can pray 20, but Sunnat is 8. So Sunnat is only 8. So what, brother, we got to follow Rasulullah, not the Prophet said. So if he doesn't know what is Sunnah, then who told you what is Sunnah? Brother, it's Bukhari. 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 What did Imam Bukhari see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Well, he didn't see him either. So well, then if he didn't see him either, who actually did Rasulullah when he prayed those Tarawih, those nights? Who did he pray in front of? Imam Bukhari, Ibn Baz, Albani, anybody else? Who? What's Allah gonna say? If you go to Saint Bridge and you try and jump the queue, what's gonna say? To the back, front of. There's a queue in the Ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba, Tabi'in, Imam Mujtahidin, Salaf Salihin. We are 1400 years down the line. Brother, we got to follow Rasulullah, so jump in front of the queue. Well, we got to follow Rasulullah, not Abu Bakr and Umar. Dr. Zakir Naik says as well, you can pray 20, but Sunnat is 8. So Sunnat is only 8. So what, brother, we got to follow Rasulullah, not the Prophet said. So if he doesn't know what is Sunnah, then who told you what is Sunnah? Brother, it's Bukhari. 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 What did Imam Bukhari see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Well, he didn't see him either. So well, then if he didn't see him either, who actually did Rasulullah when he prayed those Tarawih, those nights? Who did he pray in front of? Imam Bukhari, Ibn Baz, Albani, anybody else? Who? What's Allah gonna say? If you go to Saint Bridge and you try and jump the queue, Allah's gonna say, get to the back. How dare you try and step in front of Bukhari. 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 मेरा सवाल जाकिर भाई से है कि हमारे यहाँ इस्लाम को एक नया शक्ल दिया गया है, वो तबलीगी जमात के नाम से मशहूर है, जिसमें मुसलमान जो है वो 40 दिन अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों में रहते हैं और फिर उसमें एक ऐसी किताब पढ़ी जाती है जिसका कुरान हदीस से कोई ताल्लुक नहीं, झूठी हदीसें उसमें भरी होती हैं, फज़ाइल माल या फिर तबलीगी निसाब के नाम से वो मशहूर है। आप उसके बारे में बराए मेहरबानी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। दूसरी बात ये कि फातिहा जो लोग करते हैं और उसको ये सही समझते हैं बिल्कुल, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि ऐसे सवाल का जवाब मैं अक्सर देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फन जो है वो पूछना मर्द करना था, क्योंकि आखिरी सवाल और खवातीन की तरफ से है, लोग ये नहीं कहना चाहते खवातीन के सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। मैंने सवाल पूछा कि तबलीग जमात जो है एक जमात है हमारे मुसलमानों में, हिंदुस्तान में खुसूसन, वो तबलीग निसाब पढ़ती है जिसके अंदर हदीस मिक्सचर है। आप बिल्कुल सही फरमाती है कि तबलीग निसाब या फज़ाइल अमाल जिसे कहते हैं, उसके अंदर वो किताब है जो मौलाना ज़करिया साहब ने लिखी थी, उसके अंदर मिक्सचर है, सही हदीस भी है, ज़ईफ भी है, मौज़ू भी है, कानी किस्सा भी है। तो उसे सारे हदीस को मानना और सारे हदीस पर अमल करना सही नहीं। हमें अमल करना चाहिए सिर्फ सही हदीस पे। सही हदीस हमारी हुज्जत है। इनके लिए अगर आप ज़ईफ हदीस जानना चाहते हैं या ज़ईफ हदीस दूसरे हदीसों से मिलकर सही हो जाती है, वो ठीक है, लेकिन बाकी मौज़ू हदीस या ज़ईफ हदीस को हुज्जत कायम करना
یہ اسلام کے شریعت کے حساب سے صحیح ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے جو غلط ہے. ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں, سارے حدیث صحیح ہے. پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, سنن نسائی, ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے, سارے نہیں تو باقی کتابوں سے. تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا. وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کوئی باقی کتاب پڑھنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ, یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے, یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار, مہینے میں کم از کم 2 بار, سال میں کم از کم 3 دن, زندگی میں کم از کم 1 سال میں 40 دن, مہینے میں 3 دن, زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں, قرآن سے حدیث ثابت نہیں. لیکن ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ کم علم کی وجہ سے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے, حکمت سے پیش آنا چاہیے اور قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے, اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی. یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. پیار اور حکمت کے ساتھ جس طریقے سے میں کہتا ہوں تعالیٰ بہنوں بہنوں کو مسلمان کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور اس بات کی طرف جہاں پر ہم نے یکساں ہے, کیا یکساں ہے؟ قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, یکساں ہے, اس کے اوپر عمل کرو. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم حکمت کا استعمال نہیں کرتے, اسی لیے تفرق ہے. میں نے تقریر دی تھی چنئی میں جنوری کے مہینے میں, یونٹی میں مسلم امہ, اسلام کی امت میں اتحاد. اور یہ تقریر انگریزی میں ہے جس میں میں نے فارمولا دیا ہے کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے, ایک ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ 3 آیت میں 103 میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھ کے, افسوس کی بات ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. چند مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں, باقی لوگ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار. الحمدللہ تلاوت کیجئے, اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. لیکن صرف تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. تلاوت کرو, اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھو, اردو میں پڑھو, ہندی میں پڑھو, مراٹھی میں پڑھو, انگریزی میں پڑھو, جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. بخاری کا ترجمہ پڑھو, صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے, اسی لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لگے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا یہاں نہیں ہے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ 0 ہے, 0. اسی میں میں کہتا ہوں اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالیٰ کم تم سوال بہنا بڑھ. میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث, قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے کوئی ہاتھ بڑھانا کن, آپ اپنا ثبوت پیش کرو. ان کو صادقین اگر آپ سچے ہیں تو قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں کوئی ہاتھ بڑھانا کن ان کو تم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن رہنے کا تو میں جاؤں گا بے شک, 4 مہینے رہنے کا جاؤں گا بے شک. آپ نے پوچھا فاتحہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے الحمدللہ, اس میں کیا بڑی بات ہے. لیکن آپ کا مین سوال ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا اور کسی شخص کے نام کے اوپر ذریعہ بنا کے کرنا
قرآن مجید میں کم از کم 4 جگہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے سور کا گوشت, خنزیر کا گوشت, مرا ہوا گوشت, خون اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے کھانے پہ, چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو, اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے کھانے پہ, تو قرآن کی ایک آیت کے حساب سے آپ کے لیے حرام ہے. تو باقی کسی کے پیر یا لینے کا اجازت ہے نہیں. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جیسے مت کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں حرام ہے. میں کیا تو کچھ اس کی اہمیت بھی نہیں. آپ کہیے آپ کے سہیلی سے, آپ کے دوست سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. اگر یاد نہیں رکھ سکتے لکھیے. قرآن دکھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو اکثر جہالت کی وجہ سے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس غلط فہمی کا شکار ہے. کیا یہ دین کے اندر یہ دین کا مسئلہ ہے؟ لیکن اس بات پہ میں اس جواب کو ختم کروں گا. شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑے عالم تھے الحمدللہ, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم کوئی دوسرے انسان کو سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کیا وہ ایک دین کا حصہ ہے, تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے انسان کی سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ دین کا حصہ ہے, تو وہ مشرک نہیں ہے جب تک آپ اسے یہ نہیں سمجھائے کہ یہ غلط ہے. تو اگر انجانی میں جہالت میں اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ اسے سمجھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن حسن, کہ لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. شیخ ابن تیمیہ کا جو قول ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو مسلمان بھائی انجانے میں جہالت میں کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو پیار سے سمجھائیے, حکمت سے سمجھائیے, قرآن کے ذریعے سمجھائیے. وہ آپس میں جھگڑا کرنے سے اختلاف بڑھیں گے اور ہم مسلمان اتحاد نہیں ہوں گے. تو میری گزارش ہے مسلمان بھائیوں سے اس سوال کے آخری جواب دیتے وقت کہ انشاءاللہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے اوپر چلے, صحیح حدیث پہ چلے, اس کے اوپر عمل کرے اور یہ پیغام مسلمانوں میں نہیں غیر مسلمان تک پھیلائے. وآخر دعوانا